अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अफसाल खान और आज हमारे साथ हैं नामवर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिन्होंने पीटीवी को कई सुपरहिट ड्रामे दिए, जिनमें अजनबी रास्ते, अजनबी मंजिलें, चिंगारियां, दूसरी दस्तक, हमसफर, बादबान और झूठ की आदत नहीं मुझे जैसे मशहूर ड्रामे और इस समेत कई और ड्रामे भी शामिल थे। आज हमारे साथ हैं नामवर शायर जिनकी किताबें ख्वाब और मौसम, सारे मौसम तेरे नाम और पंदार के नाम से सामने आ चुकी हैं। और आज हमारे साथ हैं नावल निगार जिनके 3 अहम तरीन और खूबसूरत नावल सामने आए हैं, पेशमान चाहते, अधूरी तस्वीर, सादे दिल। और ये कोई 3 मुख्तलिफ शख्सियात नहीं हैं, बल्कि एक ही शख्स ने ये सारे काम किए हैं और बैक वक्त करते चले जा रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। और उनका नाम है जनाब अजीज एजाज साहब और आज वो हमारे साथ हैं। और बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया। जी बहुत अच्छा लगा अफ़ज़ाल खान और आपने याद रखा, आपका शुक्रिया। असल में आपसे तारुफ तो बहुत अरसे से था और हम आपका काम देखते रहे, परखते रहे, एंजॉय करते रहे, लेकिन आज बिलमुशाफ़ा आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। सर ये फरमाइएगा कि पहला ड्रामा कौन सा बनाया था और कब बनाया? हाँ, असल में देखिए बात ये है अफ़ज़ाल खान के मैं आपको बताऊँ कि बाज़ औक़ात लोग अपने इब्तिदाई काम को थोड़ा-सा इतने अहम नहीं समझते कि चलो यार वो तो जी, एक तरबियत का हिस्सा था, जी, तो उसमें शायद थोड़ी ख़ामी कमी रह जाती है। लेकिन मैं अगर अपना रिकॉर्ड बयान करूँ ना, तो जी, मैं जी, अपने अव्वलीन ड्रामा सीरियल को इंतहाई अहमियत दूँगा। जी, बिल्कुल। मेरा पश्तो मैंने पहला जो ड्रामा किया वो हमारा अपनी ज़ुबान पश्तो में किया। जी, उसका उसका टाइटल था जोंदी अक्सूना जी, यानी मुतहर्रक तहरीक मुतहर्रक तस्वीरें। ठीक। तो वो हमारे एक बड़े अच्छे शायर हम अभी अल्लाह उनको गरीब रहमत करे मर्दान से उनका ताल्लुक था जनाब मोहम्मद इकबाल इकबाल साहब। जी, जी, तो उनका भी शायद ये पहला तजुर्बा था और मेरा भी। लेकिन जो उस ड्रामे सीरियल की कामयाबी की बुनियादी वजह बनी, वो ये कि दोनों ने बहुत मेहनत की। हुँ, हुँ। और ये तो कब की बात है उसमें तकरीबन? देखिए जी ये 1987 में मैंने पहला अपना हुँ, हुँ, सीरियल किया था, माशाल्लाह। पश्तो ज़ुबान में। जी, जी, और उसमें उसकी आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि उस वक़्त जिन फ़नकारों ने मेरे साथ काम किया था, बाद में वो आगे चलकर उस वक़्त भी काम कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत नाम कमाया। जी, जी। मेरे उस सीरियल के हीरो थे अजब गुल। अच्छा, जी, हाँ, बाद में फिर जी, जी हाँ, फिर वो उस वक़्त बिल्कुल यंग और बड़े स्मार्ट से और हुँ, हमारा हुँ। भी इब्तिदाई ज़माना था। जी, जी, अच्छा फिर उसके बाद जो है ना उसके अलावा डॉक्टर तारिक रहीम वो उस वक़्त बड़े अच्छे मतलब ये उर्दू ड्रामे भी कर रहे थे और बड़ा लीडिंग उनका वो था। जी, जी। फिर नबीला खान एक नाम आपने हाँ जी, सुना मैं होगा। जानता हूँ। जी, जी, उनका भी बड़ा इब्तिदाई ज़माना था और बिल्कुल वो खूबसूरत यंग सी लड़की। जी, जी। फिर बातिन फारूकी थे उसमें। हाँ जी। और ये मतलब ये कि तो वो बहुत अच्छी एक हम फिर हबीब मेहताब, बशारत अहमद, ये तो ख़ैर हमारे दोस्त भी जी, हैं और बड़े अच्छे इनका मतलब सीनियर फ़नकार हैं। और इसके अलावा तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए बड़ा यादगार और मैं आपको एक वैसी इंसान याद आ जी, जी, जाती है बाज़ जी, जी, बातें। जी, जी। डॉक्टर मोहम्मद आज़म आज़म नाम का नाम जी, आपने जी, सुना होगा, सुना। बहुत जी, बड़े मैं जानता हूँ। जी, शा जी, बहुत बड़े शायर उर्दू जी, पश्तो के उन्होंने बड़े अच्छे ड्रामा सीरियल लिखे, जी, नामूस और इस उसके अलावा। तो जब मेरा उस वक़्त सर्दियों के दिन थे और बड़ी व्यूवरशिप हुआ करती थी। जी, तो जब मेरी सीरियल की पहली किस्त चली रात को 6 बजे वो जी, ऑन एयर गई थी। तो अगले दिन मैं उधर कॉरिडोर में से गुज़रा हमारे प्रोड्यूसर्स के कमरे होते जिसमें दोनों तरफ कमरे और जी, बिल्कुल। ऑफ़िसेज़ हमारे और दरमियान में कॉरिडोर से मैं जी, गुज़र बिल्कुल। रहा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया तो डॉक्टर आज़म साहब किसी सीनियर प्रोड्यूसर के साथ खड़े हुए थे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, उनके बात सुने अज़ीज़ मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा जी वो सर बताएँ। तो उन्होंने कहा कि यार रात को मैंने आपका पहला एपिसोड देखा आपके ड्रामा सीरियल का हुँ, हुँ। और आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह! जी। तो ये मतलब ये पहली ये मेरी जो आपका पहला काबिज़ थी एक्सपीरियंस था और बहुत तारीफ़ हुई जिस पे। और उस पर उन्होंने मुझे एक सनद उसी वक़्त अता कर दी ना। अच्छा तो ये अब फ़रमाइएगा देखिए ये जी, फ़रमाइएगा कि ये जो आपने बताया कि 87 से आपने स्टार्ट किया, वो तो जी। बड़ा मुश्किल दौर था और मतलब इस हवाले से कोई सेंसरशिप के हवाले से बताइए कि सेंसरशिप सख्त थी उस टाइम पे
کوئی پابندیاں تھیں آپ پہ کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں بول سکتے، یہ دکھا سکتے ہیں، یہ نہیں دکھا سکتے؟ اس پہ حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں اصل میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ ڈرامہ جو ہے نا، ڈرامہ اس کی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے۔ اس میں آپ مطلب یہ ایک اننیسیسری اگر گلیمر گھسائیں جی تو وہ ایک الگ بات ہے. ادروائز اگر آپ کرداروں کی مناسبت سے ان جی کو لے کر چلتے ہیں تو ظاہر ہے جو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، سرکاری اداروں کی طرف سے کوئی سینسرشپ ہوتی تھی کہ آپ یہ گورنمنٹ کے حوالے سے دکھا سکتے ہیں، یا یہ سین اس طرح کے دکھا سکتے ہیں، یہ نہیں دکھا سکتے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی خاص کر اب ڈرامہ جو ہے تو جی ڈرامے کا تو نتھنگ ڈوئنگ ود سینسرشپ. جی بالکل دیکھیے نا، وہ تو مطلب یہ نیوز کے لیے یا کرنٹ افیئرس کے لیے. ٹھیک ہے۔ ڈرامہ تو ایک ڈرامہ جو اپنی کہانی کے مطابق آگے بڑھتا ہے. ظاہر ہے اس میں شاید کوئی مطلب ایک ہماری کلچرل نارمز جو ہیں، جی جی مطلب یہ وہ ایک ہم کو، چونکہ ہم خود اسی علاقے سے ہیں، اسی مطلب سارا ملک ہمارا جی پاکستان جو ہے، ہمیں سب کا پتہ ہے، سارے شہروں کا پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے ہماری کلچرل نارمز ہیں، کیا ہمارے وہ ہیں، ہماری حدود ہیں، ہماری قیود ہیں جی جو سماج مطلب یہ. آپ یقین کریں، میں نے زندگی میں افضال صاحب، میں نے بے تحاشا ڈرامے کے، مطلب میں نے 10-12 تو میرے صرف اردو کے نیٹ ورک کے سیریل ہیں. جی اس کے علاوہ میں نے پشتو کے سیریل کیے، میں نے ہندکو کے سیریل کیے، میں نے شوز کیے، میں نے لائیو پروگرام کیے. ہوں، آپ یقین کریں کہ میرا آج تک یہ میرا ریکارڈ ہے کہ جی مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ یار فلاں سین نکال دو، ہاں ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ مجھے یعنی اتنی ذمہ داری unnecessary. سے آپ نے کیا کہ جی ہاں، اب انسان کو خود دیکھیں نا کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ڈرامہ چلنے والا ہے اور 1 گھنٹے پہلے آپ کو کہا جائے کہ جناب اس میں سے یہ ایڈیٹنگ کر دیں. بالکل ایک تو یہ کہ اس کی کوئی سیکوینس نہیں رہتی کہ بھئی کہاں سے ایڈٹ کیا، کیا کیا، اس میں جمپ آ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے. بالکل حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بڑے سٹائر کے، بڑے سینسیٹیو پروگرام بھی کیے ہیں. جی مطلب ایسا نہیں کہ میں کوئی بڑے ایسے بس سب میں اس کے ہاں، میٹھے میٹھے آپ کام کرتے رہے، ایسا نہیں تھا۔ ہاں گڈی گڈی نہیں، میں نے سٹائر کے پروگرام کیے ہیں جی جس میں آپ دیکھیں، اور ایسے ایسے ہمارے رائٹر صاحبان فکرے اس میں لکھ دیتے تھے. جی مثلا دیکھیں، میں نے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، میں نے سنجیدہ ڈراموں کے ساتھ ساتھ میں نے مزاحیہ اور طنزیہ ڈرامے بھی جی کیے ہیں. جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، جیسے بڑا جھوٹ مشہور ہوا۔ جی ہاں، اچھا، اور جھوٹ کی عادت نہیں کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ یہ میں نے پشتو میں پہلے کیا تھا، اچھا میم زرما کے ہوں ہوں ٹائٹل سے. ہوں اور اس کے جو رائٹر تھے وہ ڈاکٹر ہمایون ہما تھے. ٹھیک تو یہ ڈرامہ جو تھا تو یہ مطلب یہ کہ ایک دفعہ یعنی اس میں ہم نے ایک ایپیسوڈ بنایا جس میں اس میں مختلف کہانیاں ہوتی تھی. جی تو ایک ایپیسوڈ بنایا جس میں یہ بابا کا ہم نے ہوں ایپیسوڈ بنایا کہ وہ جاتا ہے اور ادھر کھاتا ہے ادھر ہاں جی کھاتا ہے، اور پھر ایک غیر محسوس طریقے سے جو مطلب یہ کہ مسائل ہوتے ہیں وہ وہ ہائی سامنے لائٹ آ کرتا ہے، جاتے، سامنے لے کے آتا ہائی لائٹ. ہے۔ جی تو کیا ہوا کہ جناب وہ ڈرامہ چلا، پھر ہم نے کوئی دوسری 1-2 کہانیاں بنائی تو اتنا ہم پر اس زمانے میں پی ٹی سیل ہوتا تھا تو بے جی تحاشا ہمیں ٹیلی فون کالز آئیں اپنے ناظرین کی طرف سے کہ کہ بابا نہیں والی جی نہیں، کہانی وہ بناؤ۔ بابا چلائیں، بابا چلائیں. یعنی اس کردار نے، جی اور اس میں جو ہم نے ٹریٹمنٹ دیا، اور اس میں سمجھتا ہوں جو ہمارے مصنف رائٹر جی ڈاکٹر محمد ہمایون جی ہما صاحب، وہ جی پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل رہے ہیں، اور مردان کالج کے، جی تو وہ ہمارے اچھے دوست بھی ہیں. تو اب دیکھیے کہ وہ ہم نے چلایا، تو جب وہ سیریز چلی تو اس کی اتنی دھوم مچی کہ ہمیں بہت زیادہ، ہیڈ آفس سے مجھے یاد ہے گیا جی۔ تو ہمیں ہیڈ آفس سے کہا گیا کہ اس کو اب آپ اردو میں کریں. ہم شام کو اسکول سے بھاگے بھاگے آتے تھے کہ وہ دیکھ لیں، اور ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے تو بھاگے بھاگے آتے تھے کہ وہ دیکھ لیں کہیں مس نہ ہو جائے۔ جی یوٹیوب ہاں، کا زمانہ تو بالکل. تھا نہیں کہ کل دیکھ لیں گے۔ ہاں جی، تو 26 ہم نے کی اس وقت نا، جی جی اور بہت زیادہ. اور ہم اچھا اس زمانے یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایڈوانس ریکارڈ، بس ساتھ ساتھ ہم ریکارڈنگ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ چلتا تھا. چلتا رہتا جی۔ تو بس ایک جنون کا عالم تھا، ہاں مطلب یہ اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آرام کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. جی تو بہرحال وہ اچھا یہ فرمائیے گا کہ ڈرامے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف جی معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، یا وہ مسائل دکھانے ہوتے ہیں اور لوگ خود نتیجہ نکال لیں؟ رائٹر کا کام یا ڈائریکٹر پروڈیوسر کا کام لوگوں کو نتیجہ نکال کے دینا نہیں ہوتا؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں، دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا اب ڈرامے کی ماضی کی طرف چلے جائیں جی
اب دیکھیے آپ یونان میں جو ڈرامہ ہوتا تھا، جی دیکھیں اس کو سٹارٹ کن لوگوں نے کیا؟ افلاطون نے، ارسطو نے، جی یہ اساتذہ تھے، انہوں نے ڈرامے کی بنیاد اور اس کے قواعد اور ضوابط. جی تو اس کا یہ مطلب تو ضرور ہے کہ ڈرامے سے معاشرے کی اصلاح جی ضرور ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل غیر محسوس اگر آپ اس میں تھوڑا سا بھی پند و نصائح شامل کریں گے تو جی آپ کا ویور اٹھ جائے گا، وہ کہے بالکل گا یار یہ تو مجھے پڑھانے بیٹھ گیا. بالکل تو ڈرامہ جو ہے وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کی ایک کہانی ہوتی ہے، پلاٹ ہوتا ہے، اس کے کردار ہوتے ہیں، اس کے مکالمے ہوتے ہیں، تو وہ سارا ایک مطلب یہ ایک پیکج ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے جسے لوگ اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر وہ اینٹ درمیان میں سے نکل جائے جی تو وہ ڈرامہ جو ہے دھڑام سے زمین پر آ جائے بیٹھ گا. وہ جاتا اس کا ڈائریکٹر ہے، جی ڈرامے بالکل کا جو ڈائریکٹر ہے، جو کہ بالکل اس انداز سے ڈرامے میں بہائنڈ دا کیمرہ لگا ہوتا ہے جیسے اس کا جو کام ہے وہ الگ سے نظر نہ آئے. بالکل اس کا کام کرداروں میں، کہانی میں، اس میں دکھائی اور دے وہ کہیں کھو جاتا ہے. بالکل یوں لگتا ہے جیسے جو اچھا ڈائریکٹر ہے وہ وہ خود کبھی نظر اپنے نہیں آتا آپ کو وہ خود نظر نہیں وہ آتا اس کا کام جی بالکل کوشش بھی نہیں کرتا بالکل کہ وہ نظر آئے. وہ ایسے غیر محسوس، لیکن بنیادی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ وہی لے کر اسے چل رہا ہوتا ہے. بالکل اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے فنکاروں کو لوگ کرتے ریکارڈنگ میں یا یہ وہ، جی تو وہ تھوڑا سا وہ جھجکتے تھے کہ سر آپ کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں. تو میں کہتا تھا کہ یار جو آپ ہاں لوگوں کو جو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے یہ جی مجھے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور نہ میری کوئی خواہش ہے کہ جی میں بالکل ایسا مطلب یہ کہ لوگ مجھے، تو ہم اسے بڑا اپنی گمنامی کو بڑا انجوائے بھی کرتے رہے. یہی ہے اچھی بات. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو اپنا کون سا ڈرامہ پسند ہے؟ مختصراً بتائیے گا آپ کو اپنا سب سے اچھا کام کیا آپ نے کون سا ڈرامہ جس نے آپ کو سب سے زیادہ ابھی بھی دل چاہتا ہے کہ دیکھ لوں کبھی کبھی. نہیں وہ تو جیسے آپ نے کہا، اب دیکھیے اب اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ فارسی میں کہا ہے نا کہ عطر آب ود کہ عطار بگوید. عطر وہ ہے جی کہ وہ خود بات کرے، بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل اب آپ یہ چونکہ یہ سوشل میڈیا کا آ گیا سلسلہ، جی تو اس پہ میں نے نہیں کیا، کچھ دوستوں نے وہ ڈھونڈ کر، جھوٹ کی عادت نہیں کہ جی کلپس یا کوئی ایپیسوڈز کہیں ریکارڈ کر کے. جی اب آپ دیکھیں کہ اس کی ویونگ جو ہے نا وہ اس وقت سب سے ٹاپ پر ہے. بالکل لیکن آپ کو ذاتی طور ہر پہ کون سا پسند ہے جو آپ کہتے ہیں یار نہیں یہ میں نے بہت اچھا کام کیا؟ نہیں یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں یہ بھی ہے، لیکن آپ یقین کریں آپ نے جو سوال پوچھا نا تو یہ شاید مثلا میرا ایک آغاز کے دنوں میں انہی پتھروں پہ چل کے میرا ایک جی جی سیریل چلا جی تھا. جی آپ یقین کریں افضال صاحب کہ وہ اس وقت حالات کچھ ایسے تھے، کچھ پی ٹی وی کے پاس کچھ پروگرام زیادہ ہوتے تھے کیا، اس کو رات کے خبر نامے کے بعد بھی جو ہے نا ایک پروگرام بیچ میں ڈال کر اسے شیڈول چلایا کیا گیا، ہوں اسے چلایا. لیکن اس کے باوجود وہ اتنا زیادہ ہٹ ہوا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی حال ہی میں 5 برس پیشتر، جی میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک سیریل چلا اور وہ اچھا بہت مشہور ہوا. اور آپ اگر وہ دونوں سیریل کو نکال کر دیکھ لینا تو بالکل آپ کہیں گے کہ یہ تو بالکل کاپی کر وہی لیا سیریل. کاپی کیا کہ ایک ایک اس کی سیکوینس اور بنیادی کردار تو سارے وہی ہیں. اچھا کہ جیسے وہ میاں بیوی اور ان میں انا کا تصل جی اور پھر ایک دوسرے سے جدا ہونا، صرف انہوں نے یہ کیا کہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے آخر میں جو ایک پوئٹک جسٹس ہوتا ہے، جو جی کہانی جس طرف جی ایک نیچرل انداز میں چل رہی ہے کہ یار 15-20 سال ان میں ٹسل رہی اور آخر میں یہ پھر مل گئے، جی تو وہ تو ایک فارمولا ہو گیا نا جی جی. بالکل بالکل تو وہ میں نے اس کو اپنی رائٹرز ہماری مطلب انہوں نے ایک ہی سیریل کیا، آج کل وہ جرمنی میں ہوتی ہیں، بشرا اقبال، انہیں میں نے آخر میں ہم ڈسکس کرتے، میں نے کہا کہ بشرا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ملا دیتے ہیں بس کیا جی ویور خوش ہو جائے. اس نے کہا نہیں. تو بہرحال وہ پھر ہم نے، لیکن اس کو جو ایک سنجیدہ طبقہ ہے، دیکھیے بات یہ ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا نا اصلاح، جی اگر ہم انہیں ملا دیتے نا تو لوگوں کے دماغ سے وہ ڈرامہ بس ویری گڈ یار ویل ہاں ڈن بس ہاں جی بالکل نکل جاتا.
لیکن جب ہم نے اس کو نیچرل جو اس کا انجام بنتا تھا وہ دکھایا تو وہ لوگوں نے اس کو بہت اس کا امپیکٹ لیا. یعنی بالکل. پھر سبق یہ نکلا کہ بھائی آپ ایسی اسٹیج پر نہ پہنچیں جی. جو مطلب یہ میاں ہاں کہ بیوی ہیں وہ، بالکل ہی ہاں کہ پھر واپسی کا راستہ نہ رہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اب اس میں ایک سبق ایک غیر محسوس طریقے سے آیا. جی. اگر ہم انہیں ملا دیتے جیسا انہوں نے ہاں کر دیا تو دو وہ تو بزرگوں پھر کو اسی اٹھا کے وقت، ملا دیتے کچھ ایسا کر دیتے تو پھر وہ بات ہاں نہ رہتی تو مزہ نہ. ویور جو ہے کپڑے جھاڑ کر اٹھ جاتا لیکن اس کا امپیکٹ اس پر نہ ہوتا. اسی طرح اب میں آپ نے کہا تو دیکھیے میری جو ابھی میں نے ریسنٹ پاس میں 3-4 سیریل کیے، جی جی چنگاریاں، جی. دوسری دستک ہوں. اور اجنبی راستے اجنبی منزلیں. جی یہ میں سمجھتا ہوں یہ تینوں سیریل میری ایک ہی رائٹر نے لکھے، نسیم ناصر نے. ہوں. یہ بریگیڈیئر ناصر کی بیگم ہیں، یہ جو کرکٹ کے وہ تھے، مینیجر تھے. اچھا لیکن یہ ہیں پشتون، پشاور سے، مردان سے ان کا تعلق ہے. اب اچھا. ان کا انتقال ہو گیا لیکن یہ رہتی لاہور ڈیفنس میں تھی نا. ٹھیک. تو ان سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے کنزیکٹیو 3 سیریل میرے، اور آئی وش کہ آپ ان سیریلز کے صرف ٹائٹلز آپ دیکھیے، جی. اس میں آپ یوٹیوب پہ کسی نے ڈالے ہیں، ہوں. آپ صرف ان کے ٹائٹلز دیکھ کر آپ کو اندازہ، آپ نے شاید وہ ایپیسوڈ دیکھے بھی ہوں، جی اتفاق سے آپ باہر ہوتے ہیں، آپ کی جی نظر سے پتہ نہیں گزرے یا نہیں، جی تو وہ دیکھیں. اور اس میں جو میں آپ کو بنیادی بات بتاؤں، دیکھیں ہم اس کی بات کرتے کہ ٹورزم اور پاکستان کی جی خوبصورتی، اس میں یہ نہیں کہ میں نے کوئی شعوری کوشش کی، لیکن آپ اس میں صرف دیکھیں کہ میں نے کتنا ڈپکٹ کیا ہے اپنے ناردرن ایریاز کو اور اپنے خوبصورت، میں نے ایک کردار کے طور پر میں لوکیشن، خوبصورت لوکیشن کو صرف ایک میں نے فوٹوگرافی جو کی ڈرامے، طور پر جو بھی نہیں. آپ کے ڈرامے پہلے دیکھے اس میں نے دیکھا کہ آپ جی بہت اچھا فریم بناتے ہیں، بہت اچھا بناتے ہیں آپ جو ہے نا. جا میں جا نے آپ جا کی فریمنگ جا دیکھی، بہت قابل داد ہوتی جا ہے. اب ناول جی کی طرف تھینک یو. آتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا آپ نے جی 3 ناول لکھے تو وہ جی کیسا تجربہ رہا؟ اس کے بعد بھی کوئی لکھا آپ نے یا لکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اصل میں ایسا ہوا کہ یہ بڑا اچھا ایک، اصل میں ایک رو ہوتی ہے، جی آپ اس رو میں بہہ جاتے ہیں. جی تو میں نے ایک پہلے، سب سے پہلے میں نے ایک ناول لکھا، اور مطلب یہ کہ اس میں میرے ذہن میں کوئی ایسا وہ نہیں تھا، لیکن میں نے اخبار جہاں کے جو اس کے اسکرپٹ کے جو مطلب یہ جو اس کے فکشن ایڈیٹر کے تھے یا انچارج جی تھے، جی جی انوار علی کی صاحب، جی تو ان سے میری بات ہوئی. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی میں پشاور سے ہوں اور اس طرح میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، یہ وہ اردو، اور میں نے کہا میں نے کچھ کہا نہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو شروع کی چند لائنیں سناتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے جی کہ میں نے ساز دل میں نے سب سے پہلے لکھا تھا. جی جی تو میں نے اس کے شروع کی 5-6-7 لائنیں سنائی. انہوں نے مجھے بیچ میں روک کر کہا کہ آپ یہ مجھے بھیج دیں. جی وہ میں نے اخبار جہاں کا بھیج دیا، وہ ٹھیک قسط وار شائع ہوا اس میں. اس ٹھیک کے ہے. بعد پھر میں نے ایک اور ناول، اچھا اس میں دیکھیں تینوں ناولوں میں آپ دیکھیں کہ اس میں میں نے ایک اپنے جو میرا فیلڈ ہے وہ، اور جو ایک پروفیشنز ہوتے ہیں، جی جی مثلا پہلے ناول کی ساز دل کی جو مرکزی کردار ہے وہ ایک سنگر ہے، ٹھیک. اور وہ سنگر کی زندگی کے حالات اور اس حوالے سے کہ کیسے کن کن مراحل سے وہ گزرے، ایک فیمیل سنگر ہے. ٹھیک. اس کے بعد میں نے یہ کوئی ادھوری سچی تصویر، یہ کوئی سچی کہانی ہے جو آپ نے دیکھی یا بس؟ نہیں سچی کہانی نہیں ہے، یہ میرا ویژن تھا جو ٹھیک ہے. میں نے سوچا ایسے، لیکن اس میں ایک کردار جو ہے وہ سچا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس میں ہیرو کا کردار بڑا دلچسپ ہے، جی اور آپ اسے دیکھ کر انجوائے کرے گا اگر جی آپ پڑھیں نا. جی جی تو اس میں جو ہیرو کا کردار ہے وہ جیتا جاگتا ہمارے ساتھ جب ہم میوزک کے پروگرام کرتے تھے جی جی تو وہ ایک وائلن نواز تھا. ٹھیک. تو اس کی عجیب حیت قضائی اور بڑا اس کا عجیب حلیہ، جی اور وہ بڑا دلچسپ اور ہنستا کھیلتا، اس کو میں نے اس میں ایز اے مطلب یہ اس کا ایک کردار. پھر ادھوری تصویر جو ہے جی یہ ایک مصور کی کہانی ہے. ٹھیک ہے. ایک مصور جو ہے وہ مطلب یہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے، اور لیکن وہ بالکل غیر محسوس انداز میں، یعنی ایسا نہیں کہ اچھا. پھر جو میرا خیال ہے کہ شاید ابھی تک کوئی اس ٹاپک پہ نہیں لکھا گیا، ایک کرکٹر کو میں نے مرکزی کردار کے طور پر
پشیمان چاہتے جو ہے میرا ٹھیک ہے. پشیمان چاہتے، ہم، اس میں ایک کرکٹر ہے، آئی ڈونٹ ٹھیک. نو میری نظر سے نہیں گزرا، شاید اٹس اے فرسٹ ٹائم کہ ایک کرکٹر کو ایک ناول کا ناول کا اہم کردار کردار دیا بنا گیا. کے جیا. تو شاعری کی طرف آتے ٹھیک ہیں. ہے جی. جانے کون گزرتا ہے اس رستے سے، یہ رستہ ہر روز معطر ہوتا ہے، درد کے مارو اتنا ضبط نہیں کرتے، تھوڑا سا رو لینا بہتر ہوتا ہے. پہلا شعر کون سا لکھا آپ نے؟ ہاں یہاں پر تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلا شعر اس لیے یاد نہیں رہا کہ جو مشق سخن جی تو کافی مطلب یہ اب ایسی فیلڈ ہے کہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے اس میں جی سلسلہ. مثلا دیکھیے نا، شاعری جو ہے، جی شاعری کو آسان سمجھتے ہیں لوگ، آسان بھی ہوگی میں یہ نہیں کہتا، جی لیکن شاعری میں بنیادی طور پر آپ کا جو شعر ہوتا ہے اس میں تو کئی میں سمجھتا ہوں کہ برسوں کا ایک ریاض کہہ لیں، یا ایک اس کی مطلب یہ کہ اب خاص کر یعنی ایک دن میں یا ایک مہینے یا ایک سال میں تو وہ جی مشق سخن کا جو کافی بڑا پیریڈ ہوتا ہے، تین جی چار بالکل پانچ، پھر آپ اس میں جو مشق سخن کے اشعار ہوتے ہیں وہ جی آپ شامل نہیں کرتے. نہیں کرتے بالکل. تو اس انداز سے مجھے اب یاد نہیں پڑ رہا، یعنی کئی ٹھیک. مطلب یہ ابتدا میں چند ایک ایسے مشاعروں میں جا کر بیٹھ جانا کہیں اس میں کہ اس میں یہ ایسے اشعار کافی اس میں آتے جاتے رہے، لیکن اس انداز سے یعنی اس میں وہ نہیں آیا کہ یہ پہلا شعر ہو سکتا ہے. ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو دکھ، درد، غم، بغاوت کبھی اردو شاعری کا خاصہ تھی، اب وہ کم ہوتا دکھائی دیتا ہے. جی وہ فیض نے کہا تھا لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، تو ادھر کو اب اردو شاعروں کی نظر دوڑتی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دکھ، غم اور درد اور بغاوت ٹائپ چیزیں جو ہیں یہ سرائکی میں آپ کو ملتی ہیں، پشتوں میں ملتی ہیں، اس میں ہندکوں میں ملتی ہیں، بلوچی اور سندھی میں ملتی. اردو شاعری میں یہ چیز جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، جو معاشرے سے جڑت ہے شاعر کی وہ کم دکھائی دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں آپ کی بات آپ بجا کہہ رہے ہیں، لیکن ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ معاشرے کا جو عکس ہے وہ تو شاعری میں ضرور آ جاتا ہے، در آتا جی ہے جی اس میں. لیکن اس میں آئی ڈونٹ نو، لیکن جو ترقی پسند تحریک کے جی اثر کے تحت جو شاعری ہوئی جی تو اس میں تو تھا مطلب یہ کہ بہت زیادہ اس چیز کو لیا گیا. لیکن اصل میں ایک وہ ہے کہ انسان کی سوچ کیا ہے. جی تو ظاہر اصلاح معاشرہ جو ہے جی یہ جو ایک کلاسیکل آپ دیکھ لیں یا ایک وہ جو ہے اصول و قواعد و ضوابط، جی تو اصلاح معاشرہ کا جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اس کو شاعر کو یہ ڈیوٹی نہیں دی گئی. بالکل ٹھیک ہے. مثلا دیکھیں جو ایک خاص ماحول میں جس طرح کی شاعری ہوئی، مثلا جی دیکھیں علامہ اقبال صاحب نے جو شاعری کی، جی خاص ماحول تھا وہ. یا پھر فیض صاحب نے جو شاعری کی، جی جو مطلب وطن عزیز کا سلسلہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں جی آئی، جی جی یا اس طرح کی شاعری، تو وہ ایک خاص رد عمل کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا آیا. جی لیکن معاشرے جی یہی میں جاننا معاشرے کا چاہتا تھا جو کہ معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ تو ابھی ویسے ہی ہیں، مطلب اسی طرح لوگ مشکلات کا شکار ہیں، اسی طرح درد و غم ان کے اپنے ہیں. محبوب سے ہٹ کے بھی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ والی کیفیت تو ابھی بھی ہے. لیکن آپ جب جی ہاں معاشرے کو آس پاس دیکھتے ہیں تو جی ہاں روٹی جو ہے محبوب سے زیادہ کبھی کبھی اہم ہو جاتی ہے. تو جی ہاں جی ہاں. شاعر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی شاعری کی طرف آنے سے پہلے میں یہ ایک دو باتیں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شاعر نہیں اس میں اتنا لا دیکھیں، تعلق ہو گیا ہے، یا وہ ڈیپتھ نہیں رہی، یا نہیں شاعر نہیں سطحی باتوں دیکھیے، پہ آ گیا ہے، کیا ہے؟ نہیں سطحی نہیں. دیکھیے میں آپ سے تھوڑا سا دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ مسائل جو ہے نا یہ شاعر کی زندگی میں اور اس کے آبزرویشن میں، جی مثلا مجھے ویسے ہی اپنا ایک شعر یاد آ گیا جی جی جو جی کبھی جی موڈ ارشاد. بن جاتا ہے جی کہ ارشاد. میں آدھی تنخواہ میں کیسے بچوں کو پالوں، جی واہ. میں آدھی تنخواہ میں کیسے کیسے بچوں بچوں کو کو پالوں. پالوں،
آدھی تو کٹ جاتی ہے اعجاز کرائے میں. واہ ٹھیک ہو گیا جی جی تو دیکھیں مطلب پہلو دامن نہیں بچا سکتا. جی لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن شاعر کا شاید اس سے بھی ایک بڑا مقام ہے. وہ ہے، اس کا جو ایک وہ مطلب کردار ہے ٹھیک ہے. کہ معاشرے میں حسن تلاش کرنا، معاشرے کو ایسا معاشرہ دیکھیے اب ایسا ہوتا ہے نا ان تحریکوں وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جان کسی کی جاتی ہے، فائدہ کوئی اٹھا لیتا ہے. ہاں جی دیکھیں نا، جی یعنی آپ کہاں پر مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جیسے فیض جیسے شاعر نے جیل کاٹی، بالکل. اب آپ بتائیں کہ فیض کو اس کا کیا ریٹرن ملا، حالانکہ وہ سیٹسفائیڈ تھے جالب نے اپنے کاٹی، طور پر. بڑے بڑے شاعروں نے کاٹی. جالب جالب کو تو دیکھیں ڈنڈے بھی پڑے نا. جی جی جالب جیسے شاعر کو اس کا صرف آپ ترنم دیکھیں، ہوں اس کی بالکل. شاعری دیکھیں، اس کا ترنم دیکھیں، اور کتنا وہ فراز بڑا احمد شاعر. احمد فراز جیسے بندے نے کاٹی جی، جلاوطنی کاٹی، احمد فراز نے دیکھیں مشکلات کاٹی. جلاوطنی کاٹی، مشکلات کا تھا. وہ پھر ظاہر ہے کہ پھر ان کا ریٹرن بھی ملا، لوگوں کی تو بے تحاشا انہیں محبتیں ملی. بہت محبت ملی. جن لوگوں نے لوگوں کے لیے صعوبتیں جھیلی، ان لوگوں کے لیے تکالیف جھیلی، ان لوگوں کے لیے انہوں نے مطلب یہ قربانیاں دی، بالکل. تو ان کی طرف سے تو انہیں بے تحاشا محبت بھی پیار ملی. ملا ہے. جی بالکل. جی ہاں. تو یہ ہے کہ مسائل بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ جو معاشرے کے مسائل ہیں، جیسے میں نے آپ کو جی سملٹینیسلی ایک جی اپنا جی یہ ساری غزل کہی، اور ایسی کئی غزلیں ہیں، اور شروع کی تو خاص کر ہماری جو شاعری آپ دیکھیں نا، جی تو اس وقت تو تھوڑے سے ہم بھی ذرا لیفٹ کی طرف، وہ ظاہر ہے وہ ہم نوجوانی کے زمانے جی میں تو سب ادھر سے چلے جاتے، تو بھری پڑی ہے ٹھیک وہ ہو اس میں نا. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جب آپ شاعری کرتے ہیں، جب سوچتے ایک مصرع آتا ہے تو آپ کے دماغ میں پہلے کیا آتا ہے؟ ایک سین پورا آتا ہے، ایک مطلب مصرع بنایا آتا ہے، کیسے یا بنا کے ٹھیک کرتے ہیں یا خیالات کیا آتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک پورا ایک پیکج ہے، ٹھیک ہے. مگر اس میں یہ یعنی اس میں کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں. ہم نہیں کہہ سکتے. مثلا کبھی ایک مصرع آ جائے گا، کبھی ایک خیال پہلے آ جائے گا، ٹھیک ہے. کبھی ایک پورا شعر آ جائے گا. آپ ٹھیک ہے. کہیں گے یار یہ شعر کیسے آ گیا. اچھا پھر شاعری کی دیکھیں، آپ کو میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں. جب آپ نثر لکھنے بیٹھتے ہیں جی تو آپ قلم کاغذ یہ وہ دوات سب رکھ کے نا، اور پھر آپ بیٹھتے ہیں، یا تیار ہو کے خیال پوری پہلے تیاری آپ کے کے ساتھ ذہن بیٹھتے میں ہیں آ بالکل. جاتا. شاعری میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں شاید بہت بزی ہے، اور آپ کے ایک خیال آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یار اب اس وقت مجھے میں ہاں کیا میں کروں، یہ تو شعر کو میں ادھر پکڑوں پھنسا یا ہوں. شعر کو پکڑوں یا کام کروں اب تو کام کی طرف اچھا جاتا ہے تو شعر نکلتا ہے. آپ نے دلچسپ بات کہی کہ جی وہ میرا جو تھا میری زندگی میں، آپ نے جیسے بڑی اچھی بات کی کہ 3 شخصیات، تو خاص کر ادب اور ٹیلی ویژن کو میں بڑی مشکل سے ساتھ لے کر چلا. جی مثلا ایسا اب یہ ہوتا تھا کہ اب میری ایک بہت ہی مطلب یہ ڈرامہ سیریل کی میری ریکارڈنگ چل رہی، جی اور جس میں دوسرے شہروں کے بھی مطلب یہ ٹاپ کے آرٹسٹ، آپ نے یعنی ان جی کا ایک ایک لمحہ آپ کا ہاں قیمتی ہے بالکل. کہ یار یہ ریکارڈنگ جو ہے نہ آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں، نہ ادھر کر سکتے ہیں، نہ ادھر کر سکتے ہیں، ادھر شیڈول کے آپ ایک سین مطابق چلی. ادھر آپ ایک سین ڈائریکٹ کر رہے ہیں، ادھر ایک شعر دماغ میں آگے ہتھوڑے بتا نہیں رہے نہیں ہیں. اسے بھی چھوڑیں، اسے بھی چھوڑیں. اب جی ایک مشاعرہ ہے فرض کریں کہیں پشاور جی میں، اور میری ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایسے کرتا تھا کہ اب ظاہر ہے میں نے ریکارڈنگ چھوڑ سکتا ہوں، مشاعرے میں بھی جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایسا ہوا کہ میں اسسٹنٹ سے اور اپنے جو میرے کولیگ ہوتے تھے ان سے میں کہتا یار ایسا شیڈول بنائے کہ جو ہے نا اتنے بجے تک ہم یہ 3 سین کر لیں، ٹھیک پھر ہم اس کو سیٹ چینج کر لیں. ٹھیک. اس دوران سیٹ چینج کر کے یا کوئی پراپ چینج کر کے یا کسی کا، تو وہ جس دوران وہ سیٹ وغیرہ چینج ہوتا تھا میں تو بھاگ آپ کر ادھر سے جا کر ہواتے تھے، وہاں آپ ادھر سے ہواتے تھے. مشاعرے میں شرکت کر کے واپس آئے تو کسی کو پتہ ہاں یار کیا لائٹنگ ہو گئی ہے اسی کے تو یہ ایک ٹھیک. بڑا دلچسپ، تو بس وہ سلسلہ ساتھ چلتا رہتا ہے. جا آخر میں کچھ سنائیں گے آپ ہمیں کچھ جی سنائیں گے اگر ضرور. تو
ہم جی ضرور، کیوں نہیں، میں عرض کرتا ہوں آپ جی. کوئی اپنی تازہ پسندیدہ چیز سنائیں ہم. جی نظم تازہ سنائیں اگر. غزل ہے. ایک چیز اس سے پہلے ایک چیز بتائیے گا جی سنانے سے پہلے کہ نظم زیادہ آپ کے خیال میں اہم ہوتی ہے یا غزل اہم ہے ایک شاعر کے لیے؟ اچھا، میری کیونکہ تو بڑی نظم کو بہت عرصہ دلچسپ تو بات، مانا ہی نہیں گیا نا، بہت عرصہ تو نظم کو مانا ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں دونوں کو ایکولی امپارٹنٹ سمجھتا ہوں، دونوں کو. ٹھیک ہے. اور خاص کر جو ہماری نظم ہے، جی آزاد نظم، جی اس کو لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یار یہ تو بس ویسی جو ایسے مرضی ہے لکھ دو. نہیں، یہ بہت ہی واکنگ آن دا روپ، یعنی اس میں ردم ہوتی ہے. میں آپ کو ایک نظم سناؤں گا، پھر میں جی آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ جی اس میں ایک بحر ہے. ٹھیک ہے. یہ تصور بالکل غلط ہے کہ آزاد نظم کی بحر نہیں ہوتی. ہوں وہ تو بہت بڑا معیار، اس کا پیمانہ ہے. ٹھیک اور ہے. آپ اس پیمانے پر تو میرے نزدیک تو دونوں اہم ہیں. میں ایک غزل پہلے پیش آپ کرتا سنائیے مجھے، ہوں. آپ سنائیے جی سنائیے. جی جی. کہ حسن ہر گھاٹ کا دیکھا ہے حسن ہر جہاں گھاٹ کا دیدہ دیکھا. ہوں. ہوں جی. حسن ہر گھاٹ کا دیکھا ہے جہاں دیدہ ہوں، ہوں. پیکر ناز میں پھر بھی تیرا گرویدہ ہوں. واہ. پیکر ناز میں پھر بھی تیرا گرویدہ ہوں. تیرا گرویدہ ہوں. اور کھیل کھیلا ہے محبت کا کئی بار مگر، واہ. کھیل کھیلا ہے محبت کا کئی بار مگر، تجھ کو دیکھا ہے تو اس بار میں سنجیدہ ہوں. واہ جی واہ واہ. پہلے اتنی سنجیدگی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. کھیل بہت کھیلا اچھا. ہے محبت کا کئی بار مگر، تجھ کو دیکھا ہے تو اس بار میں سنجیدہ ہوں. اور مجھ کو مت جانچ ریاضی کے سوالوں کی طرح، واہ. مجھ کو مت جانچ ریاضی کے سوالوں کی طرح، نہ میں آسان بہت ہوں نہ میں پیچیدہ ہوں. ہاں جی واہ. کیا بات ہے. نہ میں کیا بات. آسان بہت ہوں، بہت کیا شکریہ، بات. نہ میں پیچیدہ ہوں. اور قدر و قیمت کا زمانے کو نہیں اندازہ، قدر و قیمت کا زمانے کو نہیں اندازہ، جی. اپنے حالات کے ہاتھوں میں تراشیدہ ہوں. اور میں جب ایک سایہ دیوار میں تھک کر بیٹھا، واہ. میں جب ایک سایہ دیوار میں تھک کر بیٹھا، اس نے چپکے سے کہا دیکھ میں بوسیدہ ہوں. ہاں ہاں ہاں. کیا بات ہے. دیوار بول پڑی. بہت شکریہ. واہ. جی ہاں، اس نے چپکے سے کہا دیکھ میں بوسیدہ ہوں اور میں زمانے کو پرکھتا ہوں، زمانہ مجھ کو. میں زمانے کو پرکھتا ہوں، زمانہ مجھ کو. لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں اعجاز بڑا سیدھا ہوں. ہاں. کیا بات. کیا بات. کیا بات. میں زمانے کو پرکھتا ہوں، زمانہ مجھ کو. لوگ کہتے ہیں میں اعجاز بڑا سیدھا ہوں. اب میں آپ نے کہا تو میں ایک نظم نظم سنائیے. پیش کر. جی ضرور. جی نظم، یہ ایک نظم ہے، اس کا تازہ نظم ہے. یہ اس کا عنوان ہے میں کوئی نظم لکھتا ہوں. میں کوئی نظم لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں کوئی نظم لکھتا ہوں تو پہلے سوچتا ہوں کس جریدے میں اسے شائع کروں. میں کوئی نظم لکھتا ہوں تو پہلے سوچتا ہوں کس جریدے میں اسے شائع کروں. تم ان دنوں کیا پڑھ رہی ہو؟ کیسے موضوعات میں تم کو کشش محسوس ہوتی ہے؟ میں اپنی نظم میں ایسے ہی موضوعات کو چھیڑوں، میں اپنی نظم میں ایسے ہی موضوعات کو چھیڑوں جنہیں پڑھ کر میری آواز کی لے سے تمہارا ذہن ہم آہنگ ہو جائے. واہ. میری آواز کی لے سے تمہارا ذہن ہم آہنگ ہو جائے. مجھے بے ساختہ تم دل ہی دل میں داد دو گویا، تمہارے دل میں تھی جو بات وہ میں نے بیاں کر دی. واہ جی. میرا طرز سخن، اسلوب، لفظیات، فکر و فن. میرا طرز سخن، اسلوب، لفظیات، فکر و فن، جی. نگارش کا اچھوتا پن جی. تمہارے ذوق کے معیار پر پورا اگر اترے، واہ. تو میں سمجھوں میری محنت ثمر آور ہوئی. کیا بات. کیا بات. کیا بات ہے. تو میں سمجھوں، بہت شکریہ، تو میں سمجھوں میری محنت ثمر آور ہوئی. کچھ دن اسی احساس کی سرشاریوں میں کاٹ دیتا ہوں. واہ. کچھ دن اسی احساس کی سرشاریوں میں کاٹ دیتا ہوں. میں کوئی نظم لکھتا ہوں تو پہلے سوچتا ہوں
किस जरीदे में इसे शाया करूं. वाह, कुछ और सुनाना चाहेंगे? एक चीज मैं और सुनाएं और उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहते हैं. जी ठीक है, मैं पेश करता हूँ जी. जी. भटके हुओं को राह गुजर देर से मिली, भटके हुओं को राह गुजर देर से मिली, शब के मुसाफिरों को सहर देर से मिली. शब के मुसाफिरों को सहर देर से मिली. क्या बात है, क्या बात. और वो जिस तरफ आपका इशारा था वो जी चीज आई जी भी. जी 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 जी. और निकले तो हो तलाश में तुम रूहे असर की, निकले तो हो तुम तलाश में रूहे असर की, निकले तो हो तलाश में तुम रूहे रूहे असर असर की, की. जी. क्या भेद पाओगे वो अगर देर से मिली. आहा, क्या बात है, क्या बात. बहुत अच्छा. शुक्रिया. और अब सोचता हूँ जी. इसको मैं रखूं कि तोड़ दूं, इसको मैं अब रखूं कि सोचता हूँ जी इसको मैं रखूं कि कि तोड़ तोड़ दूं. दूं. दुनिया तो मिल गई है मगर देर से मिली. आहा हा, क्या बात है जी, क्या बात है. दिल को लगा जी, सीधा जाके दिल को लगा. दुनिया तो मिल गई है मगर देर से मिली. ये असल बात है ना जी, जी. यही वक्त बात. पर ये ऐसा शेर मिसरा जो है ना, ये सीधा दिल को जाके लगता है. जी. अब सोचता हूँ इसको मैं रखूं कि तोड़ दूं, दुनिया तो मिल गई है मगर देर से मिली. जी. और शेर देखे कि फसले बहार धूम मचाकर गुजर गई, फसले बहार धूम मचाकर गुजर गई, बस्ती के बासियों को खबर देर से मिली. आहा, क्या बात है. बहुत शुक्रिया. अच्छी, बहुत अच्छी. फसले बहार धूम मचाकर गुजर गई, बस्ती के बासियों को खबर देर से मिली. और जाने कहां कहां में गुजरता चला गया, जाने कहां कहां में गुजरता चला गया, जाने कहां कहां में गुजरता चला गया, यारों को मेरी गर्दे सफर देर से मिली. बहुत अच्छे. और मकता है जी कि दीमक ने शाहकार गजल शौक से पढ़ी. हाँ, दीमक ने शाहकार, क्या अजीब नया ख्याल है, बहुत खूबसूरत ख्याल है. दीमक ने शाहकार गजल देर से, दीमक ने शाहकार गजल शौक से पढ़ी, एजाज हमको दादे हुनर देर से मिली. क्या बात है. बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत कमाल. तो बहुत शुक्रिया आपसे बात करके. बहुत अच्छा लगा. शुरू में दो अशार पढ़े तो मेरा दिल चाह रहा है कि उससे आप सुनाए जाने कौन गुजरता है वो उसका मतलब मैं पेश करूंगा कि आपके बहुत सारे दोस्तों ने सुना होगा कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है. जी बिल्कुल. जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है. जी. मौसम तो इंसान के अंदर होता है. बिल्कुल. बहुत शुक्रिया सर, खुश रहिए जी. और बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत दी हमें, हमने वक्त दिया जी. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ा इंशाल्लाह आइंदा भी बात होती रही आपसे. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज, खुश रहिए. बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी.